बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम चिराग हिदायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। व्यूअर्स, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम तमाम के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। आपके तारुफ में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि आप चिराग हिदायत और कश्ती निजात हैं। और जब बात आती है चिराग हिदायत की, किसी को गाइड करने की, तो हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है एक रोड मैप की और एक रोल मॉडल की। मुहर्रम के इन 10 दिनों में, या हम कहें हमारी पूरी ज़िंदगी में, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेहतर कोई रोल मॉडल हो सकता है? और क्या करबला से बेहतरीन कोई रोड मैप हमें मिल सकता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर और कामयाब बनाने के लिए? प्रोग्राम चिराग हिदायत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमारी ये कोशिश है कि हम करबला में बिताए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन चंद दिनों पर नज़र डालें और उनसे सीखने की कोशिश करें, जिसके ज़रिए हम हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। इस प्रोग्राम में हमारा मुसलसल साथ दे रही हैं सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा रिज़वी। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर, अब करबला में चौथी मुहर्रम है, फोर्थ मुहर्रम है, और हम जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने ख़त लिखकर बुलाया था, अब वो पलट चुके हैं। अगर बात करें उम्मत की बेवफाई की, तो क्या 4 मुहर्रम को भी हमें कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या देखने को मिलता है जो एक बार फिर उम्मत की बेवफाई को हमारे सामने ले आता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़लूमियत में एक ये भी अहम हिस्सा हमें नज़र आता है कि जिन लोगों ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया था और ख़त लिखा था, उनके बुलाने पर मौला हुसैन जब तशरीफ़ लाए हैं तो इन लोगों ने मौला का साथ नहीं दिया। अगर इन लोगों में वफ़ा मौजूद होती कुफियों के अंदर, तो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अगर यजीद के हुक्म की बिना पर घेर करके करबला लाया भी गया था, तो अगर कूफी मिल करके साथ देते, उठ करके खड़े हो जाते कि हमने आका को अपने लिए, अपनी रहनुमाई के लिए, कि वो हमारे एक रहनुमा बन करके हमारे हादिए बरहक हैं, वो आकर के हमें हिदायत की रास्ते, हमारे लिए हिदायत की राह को हमवार करें। हमने आका को मदू किया था, वो हमारे लिए मेहमान बनकर आए हैं। अगर उठ करके खड़े हो जाते साथ देने के लिए, तो मामला कुछ और होता। लेकिन ये इमाम की मजलूमियत की उन्हें तन्हा कर दिया गया, और इस दुनिया के लिए बड़ी ही आसानी के साथ, कोई खौफ की वजह से, कोई मालो दौलत की लालच में आकर के इमाम का साथ लोग छोड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि आपका सवाल है कि उम्मत की बेवफाई को एक मर्तबा फिर से हम देखते हैं कि लम्हा ब लम्हा बेनकाब होती चली जा रही थी उम्मत की बेवफाई, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे। ताकि सफर में ही काफी लोगों ने इमाम को पहले ही बता दिया था कि कूफा वाले पलट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम इनकी मोहब्बत में तशरीफ ला रहे थे। लेकिन ये तमाम सूरत हाल सामने आई। अब हम देखते हैं कि जब बात अब तक के पहुंची है कि इमाम करबला में वारिद हो चुके, और फिर उमर साद का लश्कर भी आ गया, और फिर गुफ्तगू भी होती है, और इमाम फिर से बैत से इनकार करते हैं। तो अब यहाँ पर कूफा में 4 मुहर्रम का एक वाक़या जो कि तारीख़ में मौजूद है, कि क्या वहाँ पर एक सूरत हाल रही कि एक मर्तबा फिर से उम्मत की बेवफाई जो सामने आती है। हम देखें दोनों तरफ, यानी करबला में उमर साद को भेजा गया कि वो वहाँ पर अपने तरीके से वहाँ पर हालात को अपने कंट्रोल में रखे और मौला हुसैन की तरफ किसी को बढ़ने ना दे, या आका हुसैन को मजबूर करे बैत के लिए। ये वहाँ पर मौजूद है। यहाँ कूफा में इब्न ज़ियाद मौजूद है, जो लोगों को इमाम की तरफ पहुँचने नहीं देना चाहता, किसी को डरा करके, किसी को धमका कर, किसी को मालो दौलत की लालच देकर, यानी हर तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। जब 4 मुहर्रम आई तो कूफा की जो जामा मस्जिद थी, वहां पर इस इब्न ज़ियाद ने मिंबर पर जाकर के खुतबा दिया है, और उस खुतबे को इसने इस अंदाज से पेश किया, जो बातें उस खुतबे में थी, कि ये कहता है उस खुतबे में कि ए लोगों, तुम जानते हो कि अबू सुफियान की आल कितनी बेहतरीन है। यानी वो अबू सुफियान की जिसने इतनी दगाबाजियां की, और जिसकी आल ने कभी इस्लाम के साथ वफा नहीं की, अहले बैत अतहार के साथ वफा नहीं की, ये उनकी तारीफ मिंबर पर आकर कर रहा है। फिर ये कहता है कि यजीद के मुतालिक तुम लोग जानते हो कि वो तुम लोगों का एक बेहतरीन हाकिम है,
اور تمہیں جیسے حاکم کی ضرورت تھی ویسا وہ حاکم ہے اور اس کے پاس اتنا خزانہ موجود ہے، اس نے خزانے کے منہ کھول دیے ہیں تم لوگوں کو، اور مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں. یعنی یہ مال و دولت کی لالچ مال و دولت کی لالچ دے رہا ہے، کیونکہ ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ نہیں ہمیں مولا حسین کے جو ہے مدد کے لیے جانا چاہیے، مولا حسین کا ساتھ دینا چاہیے. تو کچھ لوگوں کو، جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا، کچھ کو یہ خوف زدہ کر کے پیچھے ہٹا رہا ہے، ہٹنے پر مجبور کر رہا ہے، اور کچھ کو جو ہے یہ دولت کی لالچ دے کر کے. لیکن چاہے جو بھی اس نے کہا ہو، انسان کے لیے یہ واضح تو تھا کہ دوسری جانب فرزند رسول موجود ہے، چاہے ہمیں اپنی جان کو گنوانا پڑے یا اپنا مال قربان کرنا پڑے، لیکن ہمیں ساتھ حق کا دینا چاہیے. لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو زیادہ اپنی جانوں کو، اپنی مال کو فوقیت دی، یہاں تک کہ ابن زیاد نے مال و دولت کے منہ کھول دیے. یزید کا حکم تھا، اور جب یہ منبر سے اترا تو اس نے لوگوں کو مال و دولت بانٹنا شروع کی، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ دولت تم تک پہنچائی گئی ہے. اب یزید کا حکم یہ ہے کہ تم لوگ امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور روانہ ہو جاؤ. اور یہ جب بات یہ تمام تر کر چکا تو اب بہت سے لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا جو امام کا مخالف بن کر کے اور ابن زیاد کا ساتھ دیتا ہوا دولت کو حاصل کرنے کے لالچ میں آگے بڑھ رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال و دولت کے لیے ایک بار پھر وہ لوگ جو امام کو چاہتے تھے وہ بک چکے ہیں، بک چکے تھے. اور ان تمام افراد میں جو سب سے پہلے آگے بڑھ کر ابن زیاد کے پاس آیا ہے اور اس نے چاہا ہے کہ درخواست کی ہے کہ مجھے پہلے لشکر کے ساتھ مطلب روانہ مجھے پہلے کیا جائے، یہ شمر ملعون تھا کہ جس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے کہا کہ میں حسین سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں، اور پھر ایک بڑا لشکر لے کر کے یہ بھی کربلا کی جانب روانہ ہو رہا ہے. یعنی کہ دولت کی لالچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان کو بالکل غافل کر دیتی ہے. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جیسے کہ بات کی ہے کہ عمر سعد نے بھی ملک رے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے مرتبے کو بھی فراموش کر دیا، ان کے مقام و منزلت کو فراموش کر دیا. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امت کی بے وفائی جو ہے بے نقاب ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے بھی دولت کے لیے، کسی نے اپنی جان کو بچانے کے لیے، کسی نے کسی عہدے کے لیے، کسی نے منصب کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کر لیا، آمادہ کر لیا کہ ہمیں فرزند رسول کے مخالف ہو کر کے کھڑے ہونا ہے اور انہیں قتل کرنا ہے اور ان سے جنگ کرنی ہے. سسٹر، یعنی یہاں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم 4 محرم کا رخ کریں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بے شک انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے دولت کی، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لالچ اور دولت کس طرح ایک انسان کو گمراہ کر سکتی ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے. اب اس کی مثال ہمیں کربلا میں کس طرح دیکھنے کو ملتی ہے. یہ تو ہم نے بات کی کوفہ کی. اب اگر رخ کرے کربلا کا، جہاں امام حسین علیہ السلام خود موجود ہے، تو یہاں کے کس طرح کے حالات تھے؟ یقیناً یہ کوفہ کے حالات کربلا سے ہی جڑ رہے ہیں، تو کیونکہ یہیں سے لوگ رفتہ رفتہ لشکر کی روپ میں روانہ ہو رہے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں بھی کربلا سے ہی جڑی ہوئی ہیں کہ وہاں پر یہ لوگ جو یہاں سے ساتھ دینے کے لیے روانہ ہونا چاہیے جنہیں، وہ ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے ایک کوشش بھی کی تھی کہ اپنے قبیلے سے کچھ لوگوں کو، تقریباً تعداد ملتی ہے کہ 90 افراد کو انہوں نے آمادہ بھی کیا تھا کہ مولا حسین کا ساتھ دینے کے لیے وہ تیار بھی ہو چکے تھے اور انہیں لے کر کے چلے بھی تھے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ جب اس بات کی خبر کسی نے جا کر کے ابن زیاد کو دے دی تو اس نے اس مدد کو بھی رکوا دیا تھا کہ یہ 90 افراد بھی امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے نہ پائیں. تو یعنی ہر طرح سے روکا جا رہا تھا کہ جیسے کبھی مال کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک جان اور ایک مال، اور خدا اس کے ذریعے آزماتا ہے. خود قرآن مجید میں اگر ہم غور کریں، بہت سی آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے، بہت سی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ جان اور مال کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے. میں ایک آیت کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم، یعنی تمہارے اموال یعنی مال اور جانوں کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. بالکل واضح ہے، اللہ نے خود اپنی قرآن میں، اپنی کتاب میں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مال کے ذریعے سے،
تمہاری جانوں کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو بے شک بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم نبیوں کی زندگی میں بھی اس کی مثالیں دیکھیں کہ بہت سی جگہ پر مال کو قربان کرنا پڑا تو انبیاء کرام نے مال کو بھی قربان کر دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جب انہیں اپنا مال قربان کرنا پڑا، وہ جب بھیڑے چرا رہے تھے اور کس طرح سے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے خدا کا نام لے لے، میں یہ تمام جو بھیڑوں کا غلہ ہے تجھے دے دوں گا، جس نے اللہ کو ایک مرتبہ پکارا تھا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تو اب وہ شخص جو پکار رہا ہے وہ یقیناً فرشتہ تھا اور ان کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے بھیجا تھا کہ یہ مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں یا ذکر پروردگار عالم انہیں زیادہ محبوب ہے۔ تو جناب ابراہیم نے اپنا تمام تر مال اسے دے دیا اور آخر میں کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، جو آپ کی اس جذبے کو پرکھنے کے لیے خداوند عالم نے مجھے بھیجا تھا کہ آپ کو مال زیادہ پیارا ہے یا پروردگار عالم کا ذکر۔ یعنی یہ واضح ہے کہ جان کے ذریعے بھی مال کے ذریعے بھی خداوند عالم پرکھتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہی دیکھیے آگ میں پھینکے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی خدا پر یقین ہے، یہ مسکرا رہے ہیں کہ نہیں، اگر خدا چاہتا ہے تو ہماری جانیں بھی خداوند عالم پر قربان ہو جائیں۔ اور انبیاء کرام کی دیگر انبیاء کرام ائمہ طاہرین علیہم السلام کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اپنی جان کو قربان کرتے رہے، اور حقیقی معنوں میں جو چاہنے والا ان کا ہے، جو بھی انبیاء کرام کا، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا، محمد و آل محمد کا محبت کرنے والا، ان سے جو بھی انسان ہوگا وہ بھی اپنی جان کو اتنی اہمیت نہیں دے گا۔ بے شک اپنی جان کو اہمیت دینی چاہیے، اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ، لیکن جہاں پر معاملہ یہ آ جائے کہ ہمیں امام کا ساتھ دینے میں اگر جان رکاوٹ بن رہی ہے تو وہاں پر اس جان کو امام پر قربان کر دینا ہمارا فریضہ ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی جان کو بچانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف مال کی لالچ کہ مال کو بھی قربان نہیں کرنا چاہتے، یا جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے دل میں اتنی لالچ ہے کہ وہ مال ہمیں مل جائے، بک چکے ہیں مال کے لیے، بک چکے ہیں مال کے لیے۔ یہاں پر ایک جملہ اور کہنا چاہوں گی خیر، کہ دیکھیے دولت کو کمانا یا جمع کرنا اس کی یہ برا نہیں ہے، دو چیزیں ہمیں اس میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات جب بات مال و دولت کی ہوتی ہے تو مال و دولت کے حوالے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی برا ہے اور تو پھر خداوند عالم نے کیوں یہ سسٹم ہی رکھا کہ انسان محنت کرے، رزق کمائے اور پھر اس کے بعد کیونکہ اسے ضرورت ہے، جیسے کہ آغاز میں آپ نے کہا اور سوال آپ کا اچھا تھا کہ یہ ضرورت ہے ہمیں مال و دولت کی زندگی کو گزارنے کے لیے، لیکن اسے زندگی بنا لینا یہ غلط ہے۔ مال و دولت کے حوالے سے اگر دولت جائز طریقے سے کمائی جائے، ذخیرہ کی جائے اور پھر جائز کاموں میں خرچ کی جائے تو یہ بہترین چیز ہے، یہ بہترین چیز ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سب سے بڑا ایگزامپل ہے، یقیناً بالکل واضح مثال، ملکہ عرب تھی، بالکل کتنی دولت تھی لیکن کوئی غلط کام تو نہ کیا، یقیناً، اور بلکہ اس دولت کو رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا کہ آپ جس طرح سے چاہیں اس دولت کے ذریعے اس دین کے خدمتوں کو انجام دیں۔ اور دوسری طرف جو دوسرا نقطہ قابل غور ہے، پہلا یہ کہ اگر حلال طریقے سے، جائز طریقے سے دولت جمع کر کے ذخیرہ کر کے اسے جائز کاموں میں لگایا جائے، بہترین ہے، فائدے مند ہے۔ دوسری طرف یہ بھی نقطہ قابل غور ہے کہ اگر ناجائز طریقے سے دولت کو کمایا جائے اور پھر اسے ذخیرہ کر کے ناجائز کاموں میں لگایا جائے، خرچ کیا جائے، تو اس انسان کی ہلاکت جو ہے وہ یقینی ہے کہ وہ ہلاک ہو کر ہی رہے گا۔ قارون کی مثال، فرعون کی مثال، تمام تر مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور خود کربلا میں ہم نے یزید کی دیکھی اور ان افراد کی بھی ہم نے حقیقت کو دیکھا کہ جو یزید کا ساتھ دے رہے تھے، جو دولت کے لیے بک چکے تھے، کہ دولت کے لیے بک کر ذخیرہ کر کے حرام طریقے سے، اور کس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے، فرزند رسول کے لیے، تو یقیناً ان کی ہلاکت جو ہے وہ یقینی تھی۔ بہت بڑا پیغام یہاں پر ہمیں کربلا سے یہ بھی ملتا ہوا نظر آتا ہے کہ مال و دولت کا ذخیرہ کرنا برا نہیں ہے، لیکن ہم غور کریں، جائز طریقے سے آنی چاہیے اور جائز کاموں میں خرچ ہونی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک۔ سسٹر یہاں پر رک کر میرا یہ سوال کرنے کا دل چاہتا ہے کہ جہاں آج ہم تمام کوفیوں کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے مولا کو خط لکھا، پھر وہ پلٹ گئے، وہ جھوٹے نکلے، وہ دغاباز نکلے، کئی سارے لوگ، کئی سارے خط جو امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے، آج یہ ہمارا دل کرتا ہے اپنے آپ سے پوچھنے کا کہ ہماری مجلسوں میں ہم روضے مبارک کی طرف نظر کریں تو ہمیں لاکھوں کا مجمع نظر آتا ہے جو ہمارے وقت کے امام کو بھی الجل 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 کہتا ہے۔ فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے خط لکھا تھا، ہم زبان سے الجل کہہ کے امام سے آنے کو کہہ رہے کہ آپ امام آ جائیے۔ تو کیا آج ہمارے ارادے،
ہمارے انٹینشنز بھی اسی طرح کھوکھلے ہیں جو وجہ بن رہے ہیں ظہور کے رکاوٹ کی، تاکہ تب کے لوگ بھی امام اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں دے پائے. اور اگر آج کے لوگوں کی بھی نظر کریں، ہم آج کے لوگوں کو بھی دیکھیں، تو بلا تو ہم تمام رہے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی، ہمارا کردار اس طرح ریڈی ہو چکا ہے، یا صرف ہماری زبانیں ہی ہیں جو امام کو بلا رہی ہیں؟ بے شک یہ یہاں پر ایک میں مثال دینا چاہوں گی آپ کی کہ بے شک یہ چیزیں اس وقت بھی تھیں کہ امام کو بہت محبت سے اور بڑے دل کے ساتھ اپنی محبت کا جو ہے یقین دلا کر کے امام کو بلایا گیا اور پھر ساتھ نہیں دیا گیا. آج ہم اگر زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، الجل الجل کہتے ہیں، روتے بھی ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک لمحے کے لیے ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو جائے اور آپ ہم سے کسی چیز کا تقاضا کر لیں، کسی چیز کا سوال کر لیں، تو ہم اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ ہم دے دیں گے. کہیں ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ آج بعض اوقات اگر کوئی مجبور یا پریشان حال کوئی خاندان میں کوئی ضرورت مند کوئی 1000 روپے کا سوال کر لے، تو بعض اوقات ہم اس کے لیے ذہن میں ایکسکیوز بناتے ہیں، بہانے بناتے ہیں کہ اب اس سے کیا کہا جائے کہ اس کی مدد سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. ہم ان کے سامنے نہیں جانا چاہتے، یہ سوچ کے کہ ارے کبھی ہم سے مانگ لیا تو ہم کیا کریں گے. بالکل. تو یہ تمام چیزیں، تو اگر وقت کا امام آ کر ہم سے کہہ لے کہ تمہارا گھر، تمہاری دولت دین اسلام کے لیے ضروری ہے، اسے قربان تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے کام آ جائے، دین اسلام کے کام آنی ہے تمہاری دولت، تو کیا ہم اتنے تیار ہیں کہ وقت کے امام کے لیے یہ تمام چیزوں کو قربان کر دیں؟ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم آمادہ ہیں، لیکن اگر اللہ نہ کرے ایسا ہوا کہ امام کے آنے کے بعد ہم امام کا ساتھ چھوڑتے ہوئے نظر آئے اور پھر اس کے بعد ہم روئیں کہ نہیں ہم نے امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو یہ تو توابین والا حال ہو جائے گا کہ اس وقت جب موقع تھا تب تو امام کا ساتھ نہیں دیا، اور پھر اس کے بعد جب موقع نکل گیا، امام کو شہید کر دیا گیا بڑی بے رحمی کے ساتھ، اس کے بعد یہ توبہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے آپ کو توابین کہلانے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ ہماری زندگی کا کوئی فائدہ ہی نہیں، ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس وقت جانوں کو قربان کرنے کا کیا فائدہ رہ گیا کہ جب وہ اپنے وقت کے امام کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اس وقت جب ضرورت امام کو تھی اس وقت ساتھ نہ دیا، تو بعد میں یہ توابین والا ہمارا حال نہ ہو جائے کہ ہم پچھتاتے ہوئے نظر آئیں اور کہ نہیں اب جان کی کوئی قیمت نہیں، اس صورتحال تک ہم نہ پہنچیں. لہٰذا اپنے آپ کو اس طرح سے آمادہ کرنا. یہ کوفیوں کا کردار ہمیں بہت بڑا ایک دیکھیں تو ایک بہت عبرت ہے ہمارے لیے یقیناً، کہ ان میں جو کمیاں تھیں اس کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کیا کریں. جو بہت بڑا فیکٹر یہاں پر کام کر رہا ہے وہ ہے دولت کی لالچ، کہ ان لوگوں نے کبھی خوف کبھی دولت کے لیے امام کا ساتھ چھوڑا تھا. یہاں پر ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ یہ دولت ہی وہ ہے کہ جس کے لیے اتنا بڑا جو ہے کارنامہ ان لوگوں نے کر دیا کہ بتائیے مولا حسین کو بلا کر، مہمان بلا کر اور دغا کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. کہ یہ دولت کی جس کا اگر ہم کہیں کہ ایک کوائن، ایک درہم، ایک دینار بھی، کیا کوئی انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے کفن میں رکھ کر لے جا سکتا ہے؟ ہم کہیں گے بالکل نہیں. کفن کے علاوہ تو قبر میں کسی اور چیز کی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کوائن، کوئی سکہ، کوئی ATM کچھ وہاں لے جا سکے. ایک وہ سکہ بھی، ایک نوٹ بھی نہیں لے جا سکتا ہے، فانی ہے. اور اسی دولت کے لیے اس دنیا میں اتنا پریشان رہتا ہے. ذوالقرنین سکندر کا واقعہ موجود ہے، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ذوالقرنین سکندر نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ جو ہیں کفن سے باہر نکال دیے جائیں اور ایسے عالم میں اس طرح سے میرا جنازہ اٹھایا جائے. جب ذوالقرنین سکندر کی موت ہو گئی تو اس کے مرنے کے بعد اس کی وصیت کو پورا کیا گیا، اس کے جنازے کو تیار کیا گیا، لیکن دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کفن سے باہر نکال دیے گئے. اب لوگ حیران تھے، جنازہ لے کر چل تو دیے، حیران تھے کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ ہاں اس کے پیچھے کوئی راز تو ضرور ہوگا، لیکن لوگوں کی عقلیں کام نہیں کر رہی تھی. ایک دانا شخص، عقل مند شخص وہاں موجود تھا. اس شخص نے کہا کہ اس راز سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ ذوالقرنین کی سکندر کی وصیت کا یہ جو راز ہے وہ یہ تھا کہ یہ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو اس کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، کتنی بڑی حکومت، دولت، سب کچھ تھی، لیکن ذوالقرنین سکندر یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں جب جا رہا ہوں اس دنیا سے تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں. کیا میرے ہاتھوں میں کچھ موجود ہے؟ وہ مال و دولت جس کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کیا اس میں سے کچھ بھی مال دنیا میں لے کر جا رہا ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا میسج دے کر کے اس دنیا سے یہ گئے تھے. تو یقیناً ہم اس پر غور کریں کہ جس دولت کے لیے انسان اپنے وقت کے امام کے اطاعت سے دور ہو جاتا ہے تو وہ تمام تر چیزیں
جو رکاوٹ بن رہی ہیں اس حوالے سے ان چیزوں کو اپنے نفس پر حاوی ہونے نہ دیا جائے. بالکل ٹھیک. جی بہت ہی بہترین اگزامپل شیئر کیا آپ نے. اور ویورز یہ بات تو واضح ہے نا کہ ہم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جانے والے ہیں. وہ دولت جس کے لیے ہم پوری زندگی لگا دیتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے کام کر دیتے ہیں جس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، وہ ساری یہیں کی یہیں رہ جائے گی اور ہمارے نام اعمال ہی ہمارے ساتھ جائیں گے. سسٹر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ 4 محرم کو ہم دیکھتے ہیں کہ امت کس طرح بے وفا نکلی، لیکن اس کے بعد بھی امام کے کردار کی کون سی بے مثال صفت ہمارے سامنے آتی ہے؟ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت کی اگر ہم سب سے پہلے بات کریں تو اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اور کسی کے اچھے کے لیے سوچتا ہے اور اس کا جواب یا اس کا جو نتیجہ ہے اسے بدی کے ذریعے دیا جائے، برائی کے ذریعے دیا جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا حوصلہ پست ہونے لگتا ہے، دل ٹوٹنے لگتا ہے، وہ انسان اس راہ سے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے کہ جب ہم جس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، اچھائی کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ انسان ہی ہمیں اس کا جواب جو ہے برائی سے دے رہا ہے، تو اس کے حوصلے ظاہر سی بات ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ انسان صرف حوصلے ہی نہیں ٹوٹتے بلکہ لوگ کافی بار کیا کچھ نہیں کہہ جاتے کہ میں تو اچھا سوچ رہی تھی، بھلے انہیں کھڈے میں گرنا ہے تو گر جائے، مجھے کیا، میں نے تو کوشش کی گائیڈ کرنے کی، اب جو ہونا ہے ہو. جی تو تمام تر باتیں سامنے آتی ہیں. تو جب ایسے حالات ہوں اور حوصلے پست ہونے لگیں اچھائی کی راہ پر بڑھتے ہوئے اور ہمیں جو نتائج ہیں وہ برے ہی ملتے ہیں، صلہ ہمیں جو ہے اچھا نہیں ملتا اور برا ہی ملتا ہے، تو ایسے عالم میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیارا سا میسج ہمیں دیتی ہوئی نظر آتی. کس طرح سے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں جن کے لیے آئے انہوں نے ساتھ نہیں دیا، امام کو تنہا کیا گیا، امام کے لیے اس طرح سے پریشانیاں ہیں کہ اس بیابان میں امام کو اس طرح سے روکا گیا ہے کہ امام کو نہ مکہ جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، نہ مدینہ جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ لشکر پر لشکر بھیجے جا رہے ہیں امام کو اس طرح سے اذیتیں دینے کے لیے، اور ہر طرح سے لوگوں کو جو ہے امام کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے. یہ تمام تر باتیں دیکھنے کے باوجود بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہ کیا کہ اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتے. بھائی ایک انسان کے لیے ہم اچھائی کریں اور ہمیں صلہ اچھا نہیں ملتا تو ہمارے حوصلے پست ہوتے ہیں. مولا حسین ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے فلاح کے لیے آپ اٹھے تھے، پوری امت کی بھلائی کا آپ کا ارادہ تھا، لیکن آپ کو صلہ مل رہا ہے جو بہتر نہیں مل رہا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی آقا اپنے قدموں کو جمائے ہوئے اس نیکی کی ہدایت کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی آپ نے اپنے قدموں کو پیچھے نہ کیا. انکار ہے یزید کی بیعت سے تو انکار ہے، کیونکہ یزید فقط ایک شخصیت کا نام نہیں تھا، یزید نام ہے ایک برائی کا، یزید نام ہے اسلام میں حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کا، یزید نام تھا ہر طرح کی گمراہی بے دینی کا، یزید نام تھا انسانیت کے خاتمے کا. تو لہٰذا آقا حسین کیسے اس بات کو گوارا کرتے کہ جو شخص دین کو ختم کرنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول نے جس چیز کو حلال کہا وہ حرام کرنا چاہتا ہے، حرام کو حلال کرنا چاہتا ہے، بے دینی کو عام کرنا چاہتا ہے، وہ محرم رشتوں کا بھی خیال نہیں کرتا ہے، زناکاری، شراب خوری، ہر ایک چیز کا وہ چاہنے والا ہے اور اس چیز کو زمانے میں عام کرنا چاہتا ہے. مولا حسین ایسے شخص کی ان تمام گمراہیوں کو، بے دینی کو کس طرح سے زمانے کے سامنے عام کرنے دیتے. آپ نے اس بات کو گوارا کیا کہ بھلے مجھ پر مشکلات آ جائیں، میں زحمتیں گوارا کر لوں، لیکن پھر بھی اس امت کی اصلاح کے لیے مجھے آگے بڑھنا ہے. جو ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جب بھی انسان اچھائی کے لیے بڑھے تو اگر حوصلے پست ہونے لگیں تو مولا حسین کے اس جذبے کو یاد کر لیں، کیونکہ نتیجہ دینے والا انسان نہیں ہے، خداوند عالم ہے. ہم جب انسانوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے اچھا کیا تو ہمیں اچھا ملے، تو وہ کچھ چیزیں ہی اچھا کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے ہم نے کسی کی 10 روپے کی مدد کی، جب ہم پر اب وقت آئے وہ 50 روپے کی مدد کر دے، لیکن اگر وہ مدد نہیں کرتا ہے تو خداوند عالم ایسے عالم میں اپنی کمک پہنچاتا ہے، مدد پہنچاتا ہے، اور اس انداز سے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کسی کی مدد کر کے ہمیں نتیجہ اس سے نہ ملنے کا عوض اللہ کی جانب سے ایسا مل گیا، تو پھر ہمارے لیے تو یہ بہتر ہوتا کہ ہم سب پر احسان کرتے لیکن ہمیں کچھ نتائج ان سے نہ ملتے بلکہ خدا کی جانب سے ہی ملتے. تو آقا حسین دلوں کو تسلی بخش رہے ہیں کہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ اپنی اچھائی پر قائم رہیں اور برائی کی طرف کبھی انسان ارادہ بھی نہ کرے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر. ویورز آپ سے بھی آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ جب بھی اچھائی کی ہم نیت کریں تو یہ سوچ کر نہ کریں کہ ہمارا ساتھ کون دے رہا ہے یا ہمارا ساتھ کوئی دے گا بھی یا نہیں.
کیا کربلا سے بہترین ہمیں کوئی مثال مل سکتی ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام تنہا برائی کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے؟ زندگی میں کئی بار ایسے موقع آتے ہیں، کئی بار ایسی سچویشنز آتی ہیں جب ہم جانتے ہیں ہم صحیح ہیں لیکن ہم تنہا ہیں، تو اکثر یہ سوچ کے کہ ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا، ہم برائی کی طرف جھک جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اور اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں تو پلٹ کر ان سے اچھائی کی امید نہ رکھیں، امید رکھیں تو صرف اور صرف اللہ سے رکھیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔